सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर इस मुल्क में बस आपको पता है कभी खुशी कभी गम ही चलता रहता है। एक तरफ बड़ा रिलीफ था कि अर्ली मानसून आ गया और गर्मी की शिद्दत टूट गई, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की जान चली गई सैलाबी रेले से, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो बस वही किसी का रिलीफ किसी और की तकलीफ बन जाता है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बन जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो जान गई वो तो गई, किसी को क्लोजर भी नहीं मिलता क्योंकि कोई पूछेगा नहीं सरकार से कि कहाँ पे मसला हुआ, क्यों उनको टाइम पर बचाया नहीं जा सका। तो बस ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। केपी में हमने देखा है नॉर्थ के कई एरियाज़ में जहाँ पे ये मसले मसाइल सैलाब के हुए हैं। और अगेन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यार इस एरिया में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है, ये होता रहा है बड़ी देर से। और इसकी आपको सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीरें 2022 और 2025 के मनाजर जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो इन 3 साल में कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जाहिर है जो गवर्नमेंट मौजूद है केपी में अभी, वही गवर्नमेंट थी 2022 में, और उनसे अब सवाल किए जा रहे हैं कि ये क्या है। लेकिन आज हम बिल्कुल भी उस सियासी किस्म का प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है उस पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके और बहुत सारे जो मसले हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन इसकी ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करें जो आपकी सूबाई जिम्मेदारी है। देखें, आप नेशनल पॉलिटिक्स, ये तो सारे इश्यूज जो हैं वो तो नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना। जो आपकी सूबाई जिम्मेदारी है उसको अदा अगर आप नहीं करेंगे और इस किस्म की चीज़ें होंगी तो एक दिन आएगा जब आप फेस सेविंग नहीं कर पाएंगे अपनी नेशनल पॉलिटिक्स के पीछे। सूबे की हद तक आपको फिर आप जवाबदेह हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा ये है ना कि मतलब सूबा आपके पास है, 15 साल हो गए हैं, अब अगर आप वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दें तो जितनी मर्जी ज्यादतियाँ आपको लगता है कि फेडरल लेवल पर आपके साथ हो रही हैं, अवाम फिर एक ख़ास हद आती है कि वो ज्यादती नहीं होने देते। अभी तो आप देखें ना कि मतलब जिस तरह से वो कहा जाता है कि जी फेडरल लेवल पे उनके साथ जो भी हुआ, पंजाब उस तरह से नहीं निकला, सिंध ने उनका साथ ही दिया। वो इसीलिए नहीं ना दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि यार वो जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं। अगर बह गई होती तो ये ज़्यादा साथ दे देते। सो पहली जिम्मेदारी तो वही होती है कि जिसने आपको हुक्मरान बनाया है उसकी आप जो है वो उसका काम ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने वो कर दिया तो कोई नहीं रोक सकती आपको। और सर मेरा तो अपना ख्याल है कि देखें, केपी की जो अवाम है उनके हद तक हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो अपनी गवर्नमेंट बदलते हैं। वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी रह चुकी है, वहाँ पे ANP भी रह चुकी है, वहाँ पे PTI भी मौजूद है। लेकिन PTI ने बड़ी कंसिस्टेंट 2 टर्म्स जो हैं वो तब से वहाँ पे है। और ये चीज़ जो है 3 टर्म्स है एक्चुअली। और ये चीज़ जो है ये अब केपी की जो अवाम है यही इसका जवाब दे सकते हैं। और इफ़ दैट मीन्स कि जी जो बानी PTI हैं उनसे छोड़ना उनको या उनसे अलहदगी करना, इफ़ दैट्स इट, तो वो केपी की अवाम कर सकती है। हमने ये पहले भी देखा कि ऐसा हुआ है। तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपको एक बहुत बड़ा एक सूबा जो है, एक बड़ा ज़बरदस्त सूबा जो है उसकी जिम्मेदारी दी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अननोटिस नहीं जाती। बिल्कुल। बड़े को छोड़ें, छोटा हो तो चले, और आसान होनी चाहिए गवर्नेंस। बात तो ये है कि गवर्नेंस करके दिखा दें तो फिर कोई उनको दुनिया की ताकत फेडरल में आने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल। बाकी सर आगे चलते हैं सर, आज का बाकायदा से शुरू करते हैं खबरें जो हैं। आपके और मेरे नज़रों से सर गुजरा एक फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू जो कि था, ये फ्रैंक नीहन है, को फाउंडर हैं स्पार्क लैब्स ग्रुप के, और समीर चिश्ती साहब जो को फाउंडर है फ्रंटियर 1 AI के। बात क्रिप्टो की सर बहुत हो रही है। सो क्रिप्टो में पाकिस्तान जो है अपना किसी किस्म का एक झंडा गाड़ना चाहता है और पाकिस्तानी अवाम को फराहम करना चाहता है क्रिप्टो तक रसाई। अब वो रसाई जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है। यंगर लॉट जो है, जो आपकी यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में। उसको आप सोशल मीडिया एक मोटिवेटिंग फैक्टर कह सकते हैं। आप दीगर और लोगों को देख के सुन के कि जी कितने वो पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ से, वो एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसके। और ओवरऑल इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज कि जी फाइनेंस की दुनिया जो है उसमें क्रिप्टो प्लेयर बन चुका है। अब पाकिस्तान इसको करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सॉवरन एक क्रिप्टो माइनिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। उसके लिए उन्होंने एक शख्स को मुकर्रर भी किया जो कि इसको लीड करेंगे। लेकिन
جو آرٹیکل ہم نے پڑھا وہ انٹرسٹنگ اس نظریے سے تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایشو ہے کہ جی کیپٹل فلائٹ ہوئے گی یہاں سے کہ آپ کرپٹو کی اجازت دے دیں گے، اس لیے ہونے کو یہ جا رہا ہے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسچینجز کچھ یہاں پہ بن جائے تاکہ آپ اس کو یہاں پہ ٹریڈ کریں. وہ تو چلیں ایک بات جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. جو چشتی صاحب اور یہ میہن صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوکنائز کر دیں پاکستان کے جو کچھ ایسٹس ہیں، وہ منرل ایسٹس ہو سکتے ہیں، وہ دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر اس کو آپ ٹوکنائز کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے گلوبل انویسٹر جو ہے اس کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر جو کرپٹو میں انویسٹ کر رہا ہے وہ اصل میں اس کی جو بیکنگ ہے ایک پاکستان کا ایک سوورن ایسٹ ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ان دونوں شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ ایک گلوبل آؤٹ ریچ بھی لے سکتے ہیں، آپ لوکل انویسٹر کو بھی گیج کر سکتے ہیں اور کرپٹو کا فیوچر یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیک ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ سمیر چشتی صاحب کسی دن ہمارے شو پر آئیں، کیونکہ ایک تو ان کا یہ فائنینس اور جو آپ کے یہ پروجیکٹس اس قسم کے ہیں ان کا 20 سال سے اوپر کا ایکسپیرینس ہے، فائنینشیل وزرڈ ہیں، اور میری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے نا میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ پاکستان کو لے کے اتنا آپٹمسٹک کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو آئیڈیا مجھے سمجھ آیا نا وہ ہی کین ایکسپلین بیٹر، لیکن وہ یہ ہے کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ETFs ہوتے ہیں نا، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس، وہ اس طرح کی ایک چیز کرپٹو میں لانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ اگر اس وقت سونا خود سے نہیں خرید سکتے، یا آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ فزیکلی سونا نہیں خرید سکتے، یا آپ بٹ کوائن نہیں خرید سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو اپنی اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں پہ جا کے سونے کا یا بٹ کوائن کا ETF لے لیتے ہیں. اسی طرح وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوائن کی صورت میں آپ کے جو منرلز ہیں ان کو لانچ کر دیں، جو کہ اب ہم اس وقت پاکستان جو ہے اس کی ڈیل ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، کہ وہ فزیکلی آئیں گے، وہ فزیکلی ڈرل کریں گے، وہ فزیکلی معدنیات نکالیں گے اس کی. تو ایک جو چھوٹے لیول کا انویسٹر ہے، ایک جو انڈیویجول ہے، میں ہوں یا ایک مائیکل جو بیٹھا ہوا ہے ٹیکسس کے اندر، جس کے پاس چند 100 یا چند ہزار ڈالر مشکل سے ہیں، وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہ ایک ETF کی طرز کا ایک کوائن اگر لانچ ہو جائے جو کہ بیکڈ ہو اس کے اوپر، تو وہ مطلب ہم بیٹھے بیٹھے اس میں شراکت داری کر سکتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے. دوسرا، ہم ویسے تفصیلی بات کر چکے تھے لیکن تھوڑا سا اس میں بھی کر دیتے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنا ریزرو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ اب دیکھیں نا پوری دنیا اپنے تقریباً 3 سے 5% جو پورٹ فولیو کا ہے وہ اب ہیج کر رہی ہیں ٹورڈز کرپٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ اپنی ول پہ چھاپ سکتا ہے، تو وہ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز، آپ کو اس کے فیوچر کا اس لیے نہیں پتا کیونکہ وہ اگر انہوں نے اور چھاپا تو کیا ہوگا. تیسری چیز، جو بھی شخص امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ایکسیس ہوتی ہے پیسوں کی. کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈالر زیادہ ہے، کیونکہ وہ خود چھاپتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ BYD کی سیلز زیادہ ہیں اور ٹیسلا کی سیلز یا پروفٹ کم ہے، لیکن ٹیسلا کی جو ایویلویشن ہے وہ BYD سے اوپر ہے کیونکہ وہ امریکن ہے. تو اگین پاکستان اگر یہ کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر لوگ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ جس طرح میں نے آج علی خواجہ صاحب کو بھی سنا ہے، تھوڑی سی ریگولیشن پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ کیپٹل فلائٹ کی بات نہیں ہے، وہ تو جب لیگل نہیں بھی تھا تو ہو رہی تھی. لیگل تو کیا ہی اس لیے کہ جب لیگل ہوگا تو کم از کم وی کین کیپ اے ریکارڈ کہ کتنے پیسے جا رہے ہیں باہر. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 2 ملین سے اوپر لوگ اس وقت کرپٹو میں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں. بات بنیادی وہی ہے کہ اب اتنا آسان ہو گیا کہ اٹ ٹیکس اونلی 5 منٹس کہ ہم اگر بولو جناب کا کوائن لانچ کرنا چاہیں تو وی کین ڈو اٹ ان 5 منٹس. لیکن اس میں اگر کوئی انویسٹ کرے گا تو موسٹ پروبلی اس کو نقصان ہوگا. تھوڑی سی اس میں ریگولیشن آ جائے تو یہ زبردست چیز ہے. سب کو اپنا 3 سے 5% ہیج کرنا چاہیے. بالکل سر. اور اگین دنیا جو ہے اس کے اندر آپ کے جو فائنینشیل جو آپ کے معاملات ہیں اس کے اندر ڈائیورسفیکیشن جو ہے وہ ایک پیراماؤنٹ چیز ہے کہ ایک زمانے میں تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ابھی بھی ہے کہ جی کچھ بینک میں رکھ لیں، اس کے اوپر آپ انٹرسٹ انجوائے کریں اور اس کے علاوہ پراپرٹی لے لیں. بڑی تیسرے نمبر پہ جا کے آتے تھے سٹاکس. تو ایک مخصوص طبقے کا ایک جسے لوگ کہتے تھے شوق ہے جی جو سٹاکس میں کھیلتے ہیں، دیٹ از نو لانگر اے ریئلٹی. ریئل اسٹیٹ جو ہے آپ کو ایک لانگ رن قسم کی اینٹی جو ہے جس کے اندر سے آپ منافع کما سکیں، وہ اب ثابت نہیں ہوئی. بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز یا لینڈ ایکوزیشن کی چیزیں جو ہیں
وہ آپ کو نقصان دہ بھی ثابت ہوئی ہیں, ابھی تک چل رہی ہیں نقصان دہ. وہ الگ بات ہے, گورنمنٹ نے بجٹ میں کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی, اس سے کیا ریزلٹنٹلی کیا افیکٹ ہے اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں, ابھی شاید آئے بھی نہ, شاید آئے تو تھوڑا سا ہے. سو آپ نے اب اپنی ڈائیورسفیکیشن بہت مزید کرنی ہے. آپ نے اس کو میوچل فنڈس کہہ لیں, آپ اس کو اسٹاکس میں کہہ لیں, کرپٹو میں کہہ لیں, آپ گولڈ وغیرہ میں چلے جائیں, آپ اس طرح کی ٹریڈنگ کریں, میری ٹائم جو آپ کی باقی ہوتی ہیں چیزیں جو ان کے اندر کر لیں آپ. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہوگا, تو اس کا مطلب یہاں سے لاس لے لیں, چلو میرا یہاں کور ہو رہا ہے. یہ جو 1 یا 2 یا 3 ونڈو آپریشن تھا, یہ جو ہے اب یہ بہت وائڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر کرپٹو جو ہے از اے گڈ ایڈیشن. اور اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یوتھ کو سمجھ آتی ہے. یوتھ کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی گھر میں شخص ہے جس نے پیسے کمانا شروع کر دیے تو وہ اپنے بزرگان سے پوچھتے ہیں جی کہ اب کیا کروں, اس کے سیونگز کا کیا کریں, تو کہیں گے پلاٹ لے لو اس کا. اب اس کو ویسے ہی پتہ ہے کہ یار پلاٹ نہیں لینا میں اس میں جاؤں گا, بلکہ بزرگان شاید یوتھ سے پوچھیں جی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, تو وہ شاید ان کو بتائیں جی کرپٹو میں ڈال دیں آپ اپنے اس چیز سے, جیسے یہ ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو ٹوکنائز کر دیں بیکڈ بائی این ایسٹ جیسے ہماری منرلز ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی لوگوں کو یقیناً. اور دیکھیں اب تو بڑا آسان ہے, گوگل کی ایک کمانڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں, پچھلے 15 سال میں, پچھلے 20 سال میں ہورائزن آپ اگر یہ لے لیں, 5 سال کا لے لیں, آپ کی مرضی ہے کہ اس میں گولڈ نے کتنا پروفٹ دیا, اس میں سٹاکس نے کتنا پروفٹ دیا, اس میں پراپرٹی نے کتنا پروفٹ دیا, تو آپ کے سامنے ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی. اور پھر آپ اپنے ہورائزن کے مطابق, ظاہر ہے آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے اتنے پیسے ہیں جو اتنے سال تک نہیں چاہیے ہوں گے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ان میں سے کس چیز میں انویسٹ کرنے ہیں. بلکہ کرپٹو کا بھی نکال کے دیکھ لیں. بالکل بالکل دیکھیں. اور سر باقی ہم اس چیز کو اب فالو کرنا سب کچھ چاہیے. اگین ہم نے 2 جن شخص کا ذکر کیا, آپ انہی کی باتیں جو ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا سے بائی دی وے گفتگو کرتے ہیں, فائنینشیل ٹائمز کی بات ہو رہی, آپ انہی کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کافی چیزوں کی انفارمیشن ملتی رہے گی. سر آگے چلتے ہیں. یہ تو ساری اچھی مثبت باتیں ہوگی. سر آپ کو پتہ ہے سر ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منفی نوعیت کی بھی ڈسکس کرنی پڑتی, دل تو ہمارا نہیں کرتا, لیکن جو چیز ایک خبر ہے اس کو ڈسکس تو کرنا پڑے گا. تو سر یہ بیسکلی سر جو کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے, اس کی جو ایک میٹنگ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور جائزہ لینے کے بعد اور تمام انفارمیشن ملنے کے بعد جو چیز پتہ چلی کہ حالات اچھے نہیں ہیں. 7.5 ٹریلین کا ایک ہول ہے جو کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں, اور جو پینشنز کی جو ایک آپ جیسے کہتے ہیں انفنڈڈ پینشن لائبلٹی, اس کے ذریعے یہ کریٹ ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, لیکن میں آڈینس کو تمام فگر سے بور نہیں کروں گا, وہ جائے خود بھی پڑھ سکیں. لیکن اس کا مدعا کیا ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سر آپ کا ایوری 6 منتھس جو ہے, اس 6 منتھس پاسٹ 6 منتھس آپ کا 342 بلین جو ہے کا ایک آپ کا لاس دیکھا کہ 1.9 بلین کا ڈیلی ڈرین ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, آپ اس پہلے سر اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ایک انفنڈڈ پینشن لائبلٹی ہے وہ ہوتا کیا ہے. بیسکلی ایک آپ کا جو ایسٹس ہوتے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جو انہوں نے انویسٹ کی ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے انویسٹ کی ہوں, اس کا ہیج فنڈ ہو, اس کا انٹرسٹ آپ کو آ رہا ہو, یا آپ کو اس سے کوئی بھی انکم آ رہی ہو, تو اس سے آپ پینشنز فنڈ کرتے ہیں دیگر اداروں کی. یہاں پہ وہ ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی فنڈڈ چیز ہوتی ہے, ایک فنڈڈ آپ کی لائبلٹی ہے جو آپ فنڈ کے تھرو اس کو لائبلٹی کو سیٹل کر دیتے ہیں. جو انفنڈڈ لائبلٹی ہوتی ہے پینشنز کی حد تک, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں اس سے پینشن کی اماؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. اس کی پینشن کی اماؤنٹ بھی زیادہ بڑھتی ہے کیونکہ آپ نے آج سے 30-40 سال پہلے بھرتیاں کی تھی, وہ یا بہت اس سے پہلے کی تھی, اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اب وہ جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ نے تب کیلکولیشن نہیں کی جی ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ان کو فنڈ کرنے کے لیے, تو وہ سر اماؤنٹ جو ہے صرف لائبلٹیز کی حد تک وہ 7.5 ٹریلین بن جاتی ہے. اب اس کو اگر ہم تھوڑا کانٹیکسٹ میں ڈالیں تو آپ کا فائنینشیل ایئر 2026 کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 2.55 ٹریلین ہے. یہ اس سے اتنا اوپر ہے, تقریباً 3 ٹریلین. آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے جو آپ کا پبلک ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے وہ 1 ٹریلین ہے, 7 گنا زیادہ یہ لاس. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو یہ پینشن والی چیز جو ہے اٹ از بیکمنگ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو مینیج, اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو میجر پلیئرز جو ہیں جن کے پینشن اماؤنٹ جاتی ہیں وہ ڈسکوز ہیں آپ کے, دیگر اس میں ریلویز ہے, اور پھر ایک لسٹ ہے طویل
جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس اماؤنٹ کو, اور اس کی وجہ سے جو ہم ایک اپنی فائنینشیل گروتھ اور اپنی ایک سیٹلڈ قسم کی ایک پکچر جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں عوام کو بھی, اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی, اس کے اندر یہ ایک بڑی گلیئرنگ ایک گیپ ہے کہ اس کو کس طرح آپ سیٹل کریں گے. اس جو ہمارا بجٹ تھا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا, اور میں نے تنقید بھی کی اس چیز کے اوپر کہ آپ نے پھر سے وہی کیا جو پچھلا والا بجٹ شاید تھوڑا زیادہ ایکسائٹنگ تھا کہ اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں تھیں. اس دفعہ کے بجٹ میں آپ نے مور اور لیس چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ سیم رکھی, لیکن آپ نے ایک چیز جو ہمیشہ سے مشترکہ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہو جائیں, آپ کی گورنمنٹ منسٹریز ہو جائیں, آپ کی گورنمنٹ دفاتر, گھرانے, خرچہ, ایوری تھنگ, تنخواہیں, ان کو آپ نے ایک اچھی خاصی کک اپ دی. تو سر وہ سوال کہ بجٹ کون بناتا ہے, آئی ایم ایف بناتی ہے یا حکومت بناتی ہے؟ تو میرے تو خیال میں سر زیادہ سے حکومت کی ہوتی ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ کی باقی چیزوں سے آپ کور کر لیں گے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں ایسے کر لیں گے, لیکن اس سے کیا ہو, آپ کا اتنا بڑا ایک ہول کریٹ ہو رہا ہے نمبر 1, اور آن دا ادر سائڈ عوام جو ہے, سیلریڈ کلاس جو ہے, باقی لوگ, ٹریڈرز, انویسٹرز, ایوری بڈی, نان فائلرز اینڈ فائلرز, وہ متاثر ہوتے ہیں. جی دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے کنونسڈ ہوں کہ بجٹ جو ہے ہماری بابو بناتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے جب پاکستان کے حالات دیگر ممالک سے اچھے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف بالکل بھی اسکروٹنی نہیں کرتی. جب تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں. ایونچولی ظاہر ہے ڈیٹ گزر رہی ہوتی ہے, کچھ 4-5 مختلف ڈرافٹس کے بعد اپروو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ بناتی ہو تو وہ کم از کم اتنا بمپ نہ دیں آپ کے جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو. وہ تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے حکومتی اخراجات کم ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے سب سے پہلے پینشنز چھیڑ لی ہے تو پینشنز کا جہاں تک تعلق ہے, اب وہ پینشنز کے اوپر 2 اصلاحات تو ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. اچھا, اور وہ ان میں سے ایک کے ساتھ تو میں بہت زیادہ اگری کرتا ہوں, بلکہ ہم ہی اس کو سب سے زیادہ زیر بحث لاتے تھے کہ ایک شخص کو 2 پینشنز لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اب آئی ایم ایف نے کروا دیا ہے کہ ایک شخص کو ایک وقت میں وہ ایک ہی لے سکتا ہے, وچ ایور از ہائر. اچھا, دوسری اس میں ہمیں ایک اور جو ہم پروپوز کرتے ہیں ہمیشہ سے وہ یہ ہے, اور اکثر فیلڈز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا, وہ جلدی ریٹائر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ایسے تو نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے, اس نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. تو اب اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس سے وہ پیسے کما رہا ہے تو پھر بھی اس کے پاس اس کو یہ آپشن دیں کہ آئیدر چوز دس اور دیٹ, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کما بھی رہے ہو اور پینشن بھی لے رہے ہو, تو اس سے آپ کا یہ اخراجات میں مزید کمی آئے گی. دوسری آخری چیز یہ کہ اس میں ایک اور جو انہوں نے کی ہے چیز جس سے میں اگری نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص پینشنر فوت ہو جائے گا تو جو اس کا اسپاؤز ہے اس کو 10 سال کے بعد پینشن نہیں ملے گی. اچھا, پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ کہتے کہ آج سے جو بھرتی ہو رہا ہے سرکاری دفتر میں یہ اس کے لیے ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں نے نوکری کی تھی ان کے کانٹریکٹ میں تھا کہ آپ کا اسپاؤس جب تک زندہ رہے گا اس کو آدھی پینشن ملے گی. اب ان کو یہ سرپرائز دیا جا رہا ہے کہ جی نہیں, اب تو اس کو 10 سال بعد ملنی بند ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسری, آپ نے وہ جو انفنڈڈ کی بات کی نا, انفنڈڈ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس نے کوئی پیسہ ریز کیا ہے تو وہ کسی ہیج فنڈ میں ہے تو آ رہا ہے, اس کی کوئی زمین ہے وہ کرائے پہ دی ہوئی ہے تو آ رہا ہے, کسی ٹیکس کی مد میں کلیکٹ ہو کے تو آ رہا ہے, وہ فنڈڈ ہے. اچھا, پھر وہی بات ہے کہ آپ بار بار اصلاحات کر رہے ہو پینشنز کی, آپ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ وہ کدھر ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو وہ فنڈ کتنا ہے, وہ کس مینیجر کے پاس ہے. اچھا, اگر زمین ہے دیکھیں یہاں پہ اداروں کی بڑی بڑی زمینیں, ریلوے کی پتنی کتنے مربع ہیں, ٹھیک ہے, پولیس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا اور بھی ہوں گے. یہ کہ ہمیں یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کرپشن کے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ جی وہ جب ٹھیکے پہ دی جاتی ہیں تو رشوت لی جاتی ہے اور بہت کم ٹھیکے پہ دے دی جاتی ہیں. اب ظاہر ہے اگر رشوت لے کے کم ٹھیکے پہ دیں گے تو سرکاری خزانے میں تو کم پیسے ہی آ رہے ہیں نا, وہ تو جس نے رشوت لی ہے وہ پیسے کما گئے. اگین میں کوئی پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا, یہ اس طرح کی آپ ہر ادارے محکمے میں آپ سنتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے, بھائی یہ کس کا, یہ میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی؟ آپ کریں تو اس کے بعد یہ سارا کچھ فنڈڈ ہو جائے گا. بالکل سر, فنڈڈ ہو جائے گا. ٹیکس کلیکشن بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ معاملات ہے. اس کو سر ہم کیری آن کرتے ہیں, یہاں پہ جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر, یہاں بریک لیتے ہیں, سر اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیٹس ٹیک
ویلکم بیک فار دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لاسز انکر کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کے اوپر آپ بتا رہے تھے کہ جو گیپ ہے ایسٹس اور جو پینشن کی آپ نے اماؤنٹ ریز کرنی, جو انفنڈڈ پینشن لائبلٹی, اس کے اوپر آپ بتا رہے تھے. جی, میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ وہ اگر نہیں ہو رہی, آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پینشنز کی اصلاحات کی ضرورت ہے, ضرور کریں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ بھی آپ نے کی بھی ہیں, پچھلی بریک میں نے بتا بھی دیا ہے کہ 2 کے ساتھ ہم اگری کرتے ہیں, 2 کے ساتھ ہم اگری نہیں کرتے. بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے فنڈڈ کرنا ہے تو وہ جن ذرائعوں سے فنڈ کرنا ہے آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. سر اگین جیسے ہم نے جو اس سے جو شو شروع کیا تھا, ہم نے کرپٹو سے شروع کیا تھا. اب جیسے میں نے کہا پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن جو ہے دیٹ از دا نیم آف دا گیم. گورنمنٹ کیوں نہیں اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسفائی کرتی؟ مطلب ٹیکس, آپ کی انٹرسٹ اماؤنٹ اور جو بھی آپ جس طرح بھی گورنمنٹ ریز کرتی, سینکڑوں طریقے ہیں, اس کو مزید ڈائیورسفائی کریں. آپ خود کرپٹو میں انویسٹ ہوئیں, آپ خود کوئنز نکالیں, ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. اس کے علاوہ بہت کریٹو چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو کوشش تو کر سکتے ہیں فنڈ. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو سر میرے پاس ایک اور سولوشن بھی ہے اس کے اندر. ان دا فرسٹ پلیس کسی آج سے سر 10 سال 20 سال 30 سال کچھ سال پہلے اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یار فلانا ادارہ جو ہے نا اس کی رائٹ سائز کیا ہے. ایک رائٹ سائزنگ جو ہے نا اپنے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. ہم پھر تنقید بھی نہیں کریں گے. اگر تو آپ آڈٹ کرواتے ہیں نا اس چیز کا کہ جی اتنا خرچہ ہوا, اتنی انکم تھی, تو ڈسکرپنسی کہاں ہے, کرپشن کی کیا ویلیو ہے, اس پہ بڑے اسٹیٹ ایسٹ اس پہ بھی لگ جاتے ہیں نا کرپشن پکڑنے کے لیے. اگر تو میں آپ کو آپ ٹھیک ہے کرپشن بھی کرنے دیں, آپ اول تو نہیں کرنی چاہیے, آپ کچھ بھی کرنے دیں, مجھے اگر ایک گورنمنٹ کا رائٹ سائزڈ ادارہ دکھا دینا آپ, جس کے اندر یار اتنے ہی امپلائیز ہیں جتنے چاہیے, کوئی ایک ایکسٹرا نہیں ہے, کوئی ایک کام نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی جب بھرتی ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ ایک لائبلٹی انکر کر لیتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کی تنخواہ دیتی رہنی ہے ایکس نمبر آف ایئرس کے لیے, اس کے بعد اس کی پینشن دیتے رہنی ہے آپ نے ایکس نمبر آف ایئرس کے لیے. اس لیے آپ مجھے اگر کہہ جی کہ یہ تو کنٹریبیوٹری فیکٹر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اوور ہائرنگ کی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی یہ کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ساری چیز کے اندر کہ آپ کو پینشن بہت زیادہ دینی پڑتی ہے. ایسے لوگ, اور میں کسی سے بھی یہ نہیں لینا چاہتا کہ جب وہ حاضر سروس تھے تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے تھے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس وقت آپ کو جو ڈیوٹی چاہیے تھی جس کی پینشن آپ آج تک دے رہے ہیں, اب وہ ڈیوٹی ریڈنڈنٹ ہے. اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے میرا ذہن نہیں مانتا کہ آپ اگر معائنہ کریں دیگر اداروں کا تو اس کے اندر سے کئی پوسٹیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں, ریڈیکیٹ ہو سکتی ہیں, جو ان پہ ہیں اس وقت. وہ ان کو نہیں کیوں کہہ رہا نکالنے کو, بٹ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی پینشن, اس سے آپ اگلا کوئی شخص نہ رکھ لیں اس پوسٹ کے اوپر جو ریڈنڈنٹ پوسٹ ہے. وہ آپ کسی کو اگر ہارڈ ویئر دے دیں گے اور سافٹ ویئر دے دیں گے کہ یار وہ ایک شخص 6 بندوں کا کام کر سکتے تو 5 پینشنیں آپ کی بن جاتی ہیں. سو اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. جی بالکل. ایک تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا ہول ہے وہ ڈسکوز کا ہے. اچھا, اب وہ جو ڈسکوز ہیں اگر وہ اپنی کلیکشن ہی 92% سے بہتر نہیں کر پاتے تو اب اس کی پینلٹی کس کو پڑنی چاہیے, سوال پہلا. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے رائٹ سائزنگ کا ذکر کیا, آپ نا بدتدریج بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ جو آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں, لوگ نکالتے ہیں رائٹ سائزنگ. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی, آٹومیشن, اے آئی, وہ پہلے جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو 12 لوگ چاہیے تھے اب وہ کام 2 لوگ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے. اب ظاہر ہے ان کے کانٹریکٹس اور قسم کے ہیں. اب جس طرح میں آپ صرف ایک مثال لے لیں کہ پنجاب میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ میٹر ریڈر ختم کرنے لگے ہیں, سم بیسڈ کریں گے. آپ کو خود ہی سے پتا ہوگا کہ آپ کے گھر کا بل کتنا ہے اور کسی کو آ کے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی, اے آئی اور خاص طور پہ آٹومیشن کی مدد سے یہ رائٹ سائزنگ ہو جائے گی. لیکن ایک چیز, ایک تو حکومت اگر اس پر سوچنا شروع کر دے تاکہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو. دوسرا, لوگ بھی اب تھوڑا سا اپنا ذہن بدلیں, اپنے آپ کو سکلڈ بنائیں. اور یہ جو ایک پاکستان جب سے بنا ہے تب سے تاثر چل رہا ہے نا کہ اب ایک باری سرکاری نوکری ہوگی پھر موجہ ہی موجہ, اس چیز کو ختم کریں. پوری دنیا میں نالائق لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں, یہاں پر آپ کی کریم جاتی ہے سرکاری نوکری میں کہ یہاں پہ یاشی بڑی ہے. یہ جب تک آپ پوری دنیا کے ساتھ نہیں نہ ملیں گے ذہنیت کے حساب سے تب تک ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا. سر اس کے اندر صرف آپ کا ایک پوائنٹ ہے, اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے آپ ہی سے, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کہ جب فرض کریں, یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ میٹرز کو ہم الیکٹرک کر دیں, سم میٹرز کر دیں, بجلی کا بل جو ہے وہ ان کو پہنچے, وہ اپلوڈ کریں, آپ اپنی ایپ پہ دیکھ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. جتنے لوگ جن کی ڈیوٹیز جو ہیں میٹر ریڈنگ ہے,
جب یہ ہو جائے گا کیا ان کو نوکری سے نکال دیں گے؟ کیا وہ لوگ فائر ہوں گے؟ کیا ان کو پینشن نہیں دینی پڑے گی؟ دینی پڑے گی. تو اگین یہ ٹیکنالوجی آ جائیے, یہ تو بڑی دیر سے ٹیکنالوجی, آج سے اتنے سال پہلے اس چیز کو, یہ جو ٹریلینز آف روپیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تب اقدامات کیوں؟ بتا دیتا ہوں میں سر کیوں. کیونکہ ہر ادارے کے اندر آپ کی ایک لابی ہے, ایک یونین ہے, ایک امپلائیز ہے, آپ کا ووٹ بینک ہے افیکٹولی, اس کو آپ تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اب اس نیچ پہ کھڑے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا, اگر تھوڑی سی فارورڈ لکنگ اپروچ ہو تو اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا جاتا, ان کو نکالا بھی نہ جاتا, ان کو ٹریننگ دلوائی جاتی کہ وہ کچھ اور کرنا سیکھ لیں. اچھا وہ خود لوگ بھی, ویسے تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب دنیا اگر اس نہج پر آ گئی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک بندہ اپنے فون سے میٹر آف کر دیتا ہے اور پری پیڈ اب بلنگ ہے, اور گھر پہ آ کے وہ میٹر آن کر لیتا ہے, اور سم کے تھرو سارا کچھ ہو رہا ہے باقی دنیا میں, تو پاکستان 5 سال بعد اڈاپٹ کر لے گا, 10 سال بعد کر لے گا, 15, کبھی نہ کبھی تو پاکستان کرے گا. تو اس شخص کو بھی اپنے اون پہ کوئی نیا سکل سیکھنے کی ضرورت تھی. یہاں پہ سرکار نے بھی نہیں کیا اور اس فرد نے بھی نہیں کیا. یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک توکل ہے نا کہ بس چل رہا ہے ویکھ لیں گے, ہوئے گا تو پھر سارے دا ہی ہوئے گا, میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گا. اس سے تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا جو ہے نا مطلب فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے خود بھی ملک کو چھوڑ دیں, اپنا خیال رکھیں یار, اپنا خیال رکھیں. اور سر بالکل ہم کسی بھی اس چیز کے, ہم تو بڑے اینٹائی ہیں فائرنگ, اور اینٹائی ہیں کہ کسی کی روزگار جو ہے اس سے ان کا تعلق ختم ہو جائے, ان کسی ادارے سے ختم ہو جائے. لیکن نیڈ آف دی آر بھی اسیس آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ کی کمپنی کے لیے, اور گورنمنٹ بھی کیا ہے مطلب افیکٹولی تو ایک کمپنی کی طرح رن ہونی چاہیے نا, کہ جی آپ کی یوٹیلیٹی نہیں مل رہی اس شخص سے, تو اس شخص کو کہیں اور آپ یوٹیلائز کریں. گورنمنٹ کی یہ مجبوری ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں تو کسی آپ کی شخص ضرورت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں جائیں جی آپ بس جائیں, بات ختم ہوگی, ہماری اتنی لائبلٹی تھی آپ کے اوپر, ختم ہوگی بات. تو بارہ سر یہ ایک کمپلیکسٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ابھی ہم نے اے آئی کا ذکر کیا ہی نہیں کہ اس سے کیا ہوئے گا جاب مارکیٹ کو, اس کے اوپر ہم ایک شو کریں گے باقاعدہ پورا. تو سر بہرحال یہ رہی بات اس چیز کی. سر اب آگے چلتے ہیں ذرا. تو سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. تھینک یو سر. لاہور کہہ رہا ہوں سر, میں پتہ نہیں کیوں لاہور کہتا ہوں, پنجاب جو ہے اس کو ڈسٹ فری کرنے لگے سر. کیسے سر یہ اتنا اچھا سوال ہے آپ کا کہ کیسے. تو اچھا سب سے پہلے تو اس کے اندر سر 2-3 سوال ہیں. ایک تو جب یہ خبر پڑی ہم نے تو آپ اور میں نے, جیسے آپ نے کہا مارا ہے میں نے بھی کہا مارا, لیکن کیا ختم ہو گئے میرے سر حساس کس کے اوپر ختم ہے. ہنسا میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ خبر بری ہے, یہ خبر تو بہترین ہے. ڈسٹ از اے بگ ایشو. لاہور شہر سے لے کے دیگر اور جو آپ کے شہر ہیں اکراس پنجاب, ان کے لیے گندگی, آلودگی, ڈسٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. البتہ اب اس قسم کی خبر آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں وہ اماؤنٹ بتا دیں. کوئی سر جیسے اے سی کو ناپنے کے لیے BTU ہوتا ہے, آپ کو کسی سڑک کو ناپنے کے لیے کلومیٹر ہوتے ہیں, ڈسٹ کو ناپنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی یونٹ آف میجرمنٹ گورے نے بنائی ہوگی, یا ہم نے شاید بنائی ہو, PM ہو گئے 2.5 سب. اچھا اب اس کی کیا تعداد ہے پاکستان کے اندر, ایکٹیو ڈسٹ لیول کیا ہے, ایک یہ بات بتا دیں. دوسرا کیوں یہاں پہ ڈسٹ پیدا ہوتی ہے اس وقت, کیوں؟ اس کے اندر تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں, ان کی پلان یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ریگولیشن لگائیں گے یہ کہ جی آپ ڈسٹ بہت کریٹ کرتے ہیں. یہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ مین کنٹریبیوٹری یا مکمل کنٹریبیوٹری فیکٹر اس کا, اور بھی عناصر ہوں گے اس کے اندر, ان کی بھی نشاندہی کی جائے. وہ شاید ہمارے گھروں کے اندر کئی مسائل ہوں, ہم بھی کچھ ایفرٹ ڈال سکیں اس کے اندر. حکومت نے اگین سر میں اس خبر کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا, حکومت نے ایک اور چیز کی ہے جو ہمیشہ سے کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں, یہ بڑا فلیشی نیوز ہے, یہ بڑی اچھی ہے کہ جی پنجاب بنے گا ڈسٹ فری یا لاہور بنے گا ڈسٹ فری واٹ ایور, یہ خبر شائع کر دیتے ہیں, ایک بات بتا دیتے ہیں لوگوں کو, پیپل ول لائک اٹ کیونکہ اٹ ٹرینڈز, اٹس سوشل میڈیا ہی ہے یہ خبر. تو اگین اس مد میں اگر آپ نے صرف اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ہمیں وہاں سے نمبرز مل جائیں گے, جو مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر کیس ہے, اور ود نو ایکٹیو پلان تو چھوڑیں, اس کا جو پلان سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آپ نے کسی شخص کو بتانی, میری طرح کے جس نے اس کے اوپر رپورٹنگ کرنی ہے کہ یہ چیزیں تھیں, ہم نے ایئر مارک کی ہیں. اچھا اس کے اندر سوری سر میں لمبا کر رہا ہوں اپنا, کہ ایک اور بات بتاتے ہیں, لاہور کا سب سے ڈسٹی علاقہ کیا ہے, لاہور کا سب سے ڈسٹی علاقہ کیا ہے, تاکہ ان کے عوام سے ہم پوچھیں جا کے بھی کیا ہے یہاں پہ مسئلے کے.
کیا ڈسٹ جو ہے وہ لاہور کے عوام کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پانی نہیں ہے، کیا ہے مسئلہ؟ تو سر یہ سارا سر میں نے مدعا رکھ دیا. اب ہم نے جانا ہے بریک کے اوپر. بریک کے بعد آپ کا ٹیک لیتے ہیں اس کے اوپر اور پھر آگے لے کے جاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر ہم بات کر رہے تھے ڈسٹی لاہور کی اور اس کی ڈسٹنگ کیسے ہوگی. ہاں جی، وہ ایک دفعہ بیچ میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ پورے پنجاب کو شاید ڈسٹ فری کرنے لگے ہیں، لیکن لاہور ہے اتنا اپ ہل ٹاسک میں نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ اسے کہتے ہیں ڈیٹا. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ڈیٹا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہ پھر سب سے زیادہ ڈسٹی ایریا کون سا ہے، واٹ کنٹریبیوٹس ٹو اٹ. اچھا کیا یہ لاہوریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ اچھا اس میں سب سے بڑا جو عناصر ہیں وہ یہ کنسٹرکشن والے ہیں یا کوئی اور ہے؟ یہ سارا کچھ ڈیٹا ہے. اچھا ڈیٹا تو آپ جیسے ہی گھر سے نکلتے ہو نا کلیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رخنہ سرکار ڈالتی ہے کہ آپ یہ کام کر ہی نہ سکو. سو ڈیٹا کلیکشن تو یہ ملک ہونے ہی نہیں دیتا. تو اس لیے آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ دے سکتی ہے تو نہ ان کے پاس ہے، نہ یہ دیں گے، نہ یہ آپ کو کرنے دیں گے کلیکٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا اور پنجاب کا خالصتاً ڈسٹ سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ پولوشن ہے. ٹھیک ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اور پولوشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی اسموگ میں، جس میں جو ہم زہر اپنے اندر لے کر جاتے ہیں. ہمارے بچے پچھلے سال جو آپ کا AQI تھا وہ ملتان میں 2200 تک گیا تھا. 2200. ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہاں کے بچے اور لوگوں نے کیا سونگا ہے. تو اگر آپ اس کی دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے، تو 1 مہینے پہلے اسی شو کے اوپر میرے ہاتھ کی فوٹیج بنی ہوئی ہم نے چلائی تھی کہ لاہور سے نارووال کے رستے میں کھیتوں کو آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس وقت اسموگ نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی شدت بہت زیادہ ہے تو گرم ہوا وہ اوپر لے جاتا ہے. ادروائز کوئی ایسی چیز اس حکومت نے نہیں کی جس کی وجہ سے اسموگ میں کمی آ سکے. تو جب جو ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں چھوٹی ہو رہی ہیں، وہ پلمنری ڈیزیزز کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے ہسپتالوں کی کیپیسٹی چھوٹی پڑ رہی ہے ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے سے پہلے آپ ڈسٹ فری اگین کاسمیٹک پہ جا رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو آپ کی جو پرائرٹیز ہیں نا یہ اس میں سامنے آ جاتی ہیں. دوسری وہی چیز کہ جی وہ مطلب ہم جو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو ہم کنسٹرکشن کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریگولیٹ کریں گے، دوسرا ہم جو ہے وہ پانی لگایا کریں گے جہاں پہ مٹی اڑا کرے گی. بھائی یہ مطلب اگین یہ سیریس باتیں نہیں ہو رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگین جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو عوام ہے ان کا صرف ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 سال بعد ایک دفعہ ووٹ ڈال دیں. وہ 5 سال کے دوران بھی ان کی کوئی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ان سے کچھ پوچھ لینا چاہیے. تو اس میں آپ تو خیر بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں نا کہ جی مطلب ہر پروجیکٹ سے پہلے عوام سے وہ SMS کر کے پوچھیں کہ یہ ہم کریں یا نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف پرائرٹیز کی لسٹ ہی عوام کے ساتھ مل کے بنا لینا کہ ایک حکومت پہلے اپنی پرائرٹی لسٹ جاری کرے کہ ہمارے خیال میں سب سے 10 بڑے مسئلے یہ ہیں اس شہر کے، لوگ اس کے بعد ووٹنگ کروا کے تو ان 10 کو آگے پیچھے کر سکیں کہ نہیں یہ جو 5واں آپ نے لکھا ہے نا ہمارے خیال میں وہ پہلا ہے، وہ 5ویں سال میں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اتنا ہی کر لیں لوگوں کی پارٹیسپیشن، کچھ تو ان سے پوچھ لیں. مطلب آپ تو بس ٹی وی پہ بتا دیتے ہیں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہ ہونے کو جا رہا ہے. سر اس کا ایک بہت بنیادی قسم کا ایک جواب ہے میرے پاس کہ کیوں نہیں کرتے. یہ جو میں نے 5th ایئر کی بات کی نا، تو سر 5th ایئر تو سب سے کروشل ہوتا ہے. سب سے زیادہ اپنی چیزیں تو 5th ایئر میں کرنی ہے جا کے، وہ سب سے چیزیں یاد ہے. جو 1st ایئر والی باتیں ہیں سر یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے ایگزام دیتے ہیں نا ایک، تو 5ویں سال کے اندر جا کے نا جب آپ نے گریجویٹ کرنا ہوتا ہے، یونیورسٹی لیول کی بات کرنا 4تھے یا 5ویں سال میں، تو آپ اینڈ میں ساری چیز کا نا نچوڑ جو ہے نا ایک اپنے ذہن میں بناتے ہیں اور اس کا جا کے اٹیمپٹ کراتے ہیں. تو حکومت بھی ایسی ہے، وہ یاد رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، سجی دکھا کے کھبی مار دیں. ایک دفعہ ان سے عوام سے پرائرٹی لسٹ بنوا تو لیں، پھر جو عوام جس کو نمبر 1 پہ کہہ رہی ہے اس کو 5ویں سال میں کر لیں. کم از کم آپ کے پاس بھی ڈیٹا تو ہو نا. اس وقت حکومت جو ہے وہ بھی گواچی گاں کی طرح پھیری جا رہی ہے کیونکہ ڈیٹا اس کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کیسی مزے کی بات ہے؟ آج بہت مزے کی بات ہے سر. اگین میں تو دیکھیں مجھے بتائیں کہ چلے ہم اسی خبر کو اگر لے لیں ایز این ایگزامپل، اور اس سے متعلقہ اسموگ کی جو آپ نے ذکر کی، ان دونوں چیزوں پہ مجھے بتائیں کہ پوائنٹ پرسن کون ہے، بک سٹاپ کہاں ہوتا ہے؟
बक स्टॉप अंग्रेजी का लफ्ज है कि यार इस बंदे पे बात खत्म होती है, एंड में आप इसको पकड़ेंगे, वो तो ऑब्वियसली सीएम साहिबा होंगी, लेकिन सीएम साहिबा के पास एनवायरमेंटल पार्टिकल और उसकी केमिस्ट्री या पोल्यूशन की जो साइंटिफिक चीजें हैं, कोई ना एक्सपेक्ट करता है कि उनको पता होंगी, ना कोई कहता है कि उनको पता होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इर्द गिर्द आपने अपने आप को किस लोगों से सराउंड किया हुआ है जो इसके अंदर महारत रखते हैं। अब मुझे बता दें वो कौन से शख्स हैं ताकि हम उनसे जाके बात कर लें, और वो एक्सेसिबल होने चाहिए। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें वगैरह लगाई, ट्वीट की कि मेरे जहाँ पे हमारा दफ्तर है वहाँ पे तकरीबन 1.5 दिन लाइट नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न ट्वीट्स आई, मैसेजेस आए, कंसर्न लोगों के नंबर्स, नाम, लेस्को डिपार्टमेंट से बंदों का कि जी क्या मसला हुआ है, हम इसको कैसे डील करते हैं। हमने जो वो फुटेज के साथ जो स्टोरी की कि जिसमें फसलों को आग लगी हुई थी अभी महीना पहले, वो टीवी पर भी चली, वो ट्विटर पर भी चली, एक बंदे का फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कोई कांटेक्ट पर्सन नहीं था कि यार एक इतनी बड़ी चीज हो रही है, खेतों को आग लगी हुई है, बताएं, पॉइंट आउट करें ये कौन सी जगह है, हम वहां पे जाके उनसे मिलते हैं, हम उसको कुछ छापे मारते हैं, हम कोई जुर्माना करते हैं। नॉट अ सिंगल ट्वीट, नॉट अ सिंगल मैसेज, नॉट अ सिंगल फोन कॉल। तो बस प्रायोरिटीज की बात होगी ना फिर कि देखिए अब हम फिलहाल हैं जून जुलाई के, लेट्स से इफेक्टिवली जुलाई आ गया है हमारा। अब जुलाई का मतलब है कि जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त खत्म होगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर में स्मॉग है, अक्टूबर में स्मॉग है। आप 2 महीने दूर हैं फ्रॉम अ वेरी स्मॉगी सीजन। एंड इस वक्त मेरे नजदीक आप डस्टिंग कर रहे हैं लाहौर शहर की। अब तो देखिए ना, पहले था कि जी लाहौर में स्मॉग होती है, आपने कहा मुल्तान में 2200 हुई है, रहीम यार खान में कितनी हुई है, लाहौर के एडजेसेंट एरियाज में कितनी हुई है। क्या आप सिर्फ लास्ट ईयर की तरह बैंक कर रहे हैं हवा के ऊपर कि हवा दिल्ली की ओर चढ़ेगी तो यहाँ मजे आ जाएंगे, और हवा दिल्ली से यहाँ आएगी तो यहाँ मजे आ जाएंगे? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो भी शायद कुछ ना कर रहे हो। बट अगेन इसके ऊपर जब आपके ऊपर पड़ेगी ये चीज तो देन हम फिर सवाल करेंगे। हमारा तो काम है पूछना बंदा कौन है सर, पॉइंट पर्सन बता दें कौन है। बिल्कुल, ये जो ईपीए वाला काम भी कर रहे हैं ना, अच्छा इसके जो तरीकाकार है उसमें हमें एतराज था, है, और हमने वो पॉइंट आउट कर दिया कि इसको तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए, जिस तर्ज पे अमेरिका में होता है वैसे होना चाहिए। लेकिन हमने कोई ये एतराज तो नहीं किया कि आप ना करवाएं, आप करें, अच्छी बात। लेकिन जो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं वो तो 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हैं, उनको करें, वो 4 व्हीलर तो है ही नहीं। तो आपने अभी तक उनके बारे में तो सोचा ही कुछ नहीं। जो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आसान है, और फिर वही बात है कि वो जो है ना एक कॉस्मेटिक सी चीज है और ऊपर से एक स्टिकर लगा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप वो जिस तरह आप कहते हैं कि ये जो है वो सोशल मीडिया को के नंबर्स लेने के लिए, वरना इससे अब फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा सर। अगेन अब तो क्या थक गया हूं मैं कि 2 और 3 व्हीलर्स जो है उनकी रेगुलेशन एंड फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत एक जरूरत चीज है। मतलब पहले देखिए ना, लोग हम पे ये फिर इल्जाम लगाते हैं कि जी आप जो है एक ऐसे शख्स के ऊपर आप किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं जो कि एक ऐसे तबके से बिलोंग करता है जो गरीब है, जो नहीं कर सकता अफोर्ड। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर फैक्चुअली इज्तमाही तौर पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रहे हैं तो उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जेब से कुछ लें या उनकी गाड़ी बंद करें, आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करें। देखें, जो शख्स 1800 सीसी गाड़ी खरीद रहा है ना, उसके टैक्स में इजाफा करके उस पैसे से 2 व्हीलर वाले को आप कैटालिटिक कन्वर्टर लगवा दें, उसको बेनिफिट दें। सर ये अगेन वक्त खत्म हो गया हमारा, बट इसको आगे किसी और दिन भी डिस्कस करेंगे। ये बड़ी जरूरी चीजें, क्योंकि अब मैं तो कहता हूं कि हम आज से बात करना हमने तो शुरू कर दी है कि स्मॉगी सीजन आ रहा है, अब 2-3 महीने रह गए हैं, लेकिन हमें इस चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी। बार वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।